अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इत्तेहादी हुकूमत में पहली दरार पड़ चुकी है। ये दरार तब पड़ी जब बलोचिस्तान रिकॉर्डिक का सेनेट से बिल पास किया गया, जिसके बाद बीएनपी मेंगल और जेयूआईफे ने काबीना के इजलास का इब्तदाई तौर पर बॉयकॉट किया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने यह भी कह दिया कि अगर बलोचिस्तान को इसके वसाइल पर हक नहीं मिलेगा तो वो हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। याद रहे, हुकूमत के पास मामूली सी अददी बर्तरी है और बीएनपी के पास कौमी असम्बली में 4 नशिस्तें हैं। आपको याद होगा कि जब इमरान खान हुकूमत का जवाल शुरू हुआ था तो बीएनपी मेंगल ट्रेजरी बेंचेस से अपोजिशन बेंचेस में जा बैठे थे और अब फिर से अख्तर मेंगल साहब क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। तो नाज़रीन, काबीना ने एक कमेटी तश्कील दी है कि जो भी नाराज है इस बिल के हवाले से उनकी ग्रीवेंसेस को दूर किया जाए, मगर अख्तर मेंगल साहब ने अपनी पार्टी का इजलास बुला लिया है इस बिल के हवाले से। अब इस बिल के तहत बलोचिस्तान की कॉपर और गोल्ड माइन का 50% हिस्सा जो है वो कनाडा की कंपनी बैरक गोल्ड को दे दिया जाएगा और 25% हिस्सा बलोचिस्तान हुकूमत को और 25% हिस्सा जो है वो वफाकी हुकूमत को मिलेगा और उनकी 3 जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं उनको मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मईशत पर भी हम बात करेंगे, उनसे मईशत के बारे में भी पूछेंगे। माहिर माशियात कैसर बंगाली साहब 10वें एनएफसी अवार्ड के मेंबर हैं बलूचिस्तान की तरफ से और वो 8वें एनएफसी अवार्ड में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। तो इस हवाले से बहुत जरूरी है आपसे ये पूछना कि जब ये कहते हैं कि जी अख्तर मेंगल साहब के ये हमारे वसाइल हैं, इसके ऊपर वफाक का कोई हक नहीं है, 18वीं तरमीम को आप रोल बैक कर रहे हैं, ये शुरुआत है। फिर हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रजा रबानी साहब बहुत गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये 18वीं तरमीम के ऊपर हमला है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो बिल है ये बहुत दुख की बात है 2-3 वजूहात की वजह से। एक तो ये है कि हम हमेशा गैर मुल्की हुकूमतों की डिक्टेशन लेते रहे हैं, सऊदी अरब से भी लेते रहे हैं, अमेरिका से भी लेते रहे। अब ये वक्त आ गया है कि निजी कंपनियों से भी डिक्टेशन लेने लगे हैं। जो इस मुल्क को जहां हमने पहुंचाया है ये उसकी अक्कासी करता है। दूसरा ये कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। ये कैसे, आप जरा आम जुबान में लोगों को समझाएं कि कैसे ये 18वीं तरमीम के ऊपर हमला है और आइन की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि देखिए 25% इसका जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान की हुकूमत को मिल रहा है। क्या आप समझते हैं कि वो जो 25% जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी फेडरल गवर्नमेंट को मिल रहा है वो होना नहीं चाहिए था? सबका सब बलूचिस्तान हुकूमत को मिलना चाहिए था? नहीं, ये हिस्से की बात देखें, हिस्से की बात तो अलग है। बात यह है कि आइन के मुताबिक ऑयल और गैस के अलावा तमाम मादनियात जो है वो सूबों की मिल्कियत है। ये 18वीं तरमीम से पहले भी यही था। तो कॉपर है, गोल्ड है बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान की मिल्कियत है। और अगर कोई मुआहिदा करना है किसी भी गैर मुल्की कंपनी के साथ तो वो हुकूमत बलूचिस्तान करेगी, वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती। वफाक ने जो है, अच्छा बात यह है कि 1952 से जब से गैस दरियाफ्त हुआ है और बाद में जो भी वसाइल बलूचिस्तान का दरियाफ्त हुए हैं, डी फैक्टो तो ये बलूचिस्तान ये वसाइल कॉलोनी के तौर पे ट्रीट किए गए वफाक के। अब इसको कानूनी शक्ल दे दी गई है कि बलूचिस्तान एक कॉलोनी है और वफाक चलाएगा वहां के वसाइल। ये बहुत खतरनाक है हर लिहाज से, आइन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है ये। अच्छा, जब आप कहते हैं आइन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है तो ये भी कहा जा रहा है, ये जो कमेटी इन्होंने तश्कील दी है काबीना ने, उन्होंने कहा कि जी हम इस बिल के अंदर तरमीम कर देंगे। तो ये मुमकिन है कि अब वो तरमीम कर सकते हैं? इसलिए चूंकि वो जो मुआहिदा इन्होंने इसके ऊपर दस्तखत करने जा रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर अपना एक स्टैम्प डाल दिया कि जी हमें भी मंजूर है, तो फिर कैसे उसके बाद ये अमेंडमेंट करेंगे? पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट पे जाना नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का क्या इख्तियार है ये कहने को कि ये अग्रीमेंट ठीक है या नहीं है। कोर्ट जो है वो सिर्फ ये तय करता है कि जो भी इक़दाम है वो कानून के मुताबिक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार ही नहीं है कि वो ये देखे कि हाँ ये अग्रीमेंट ठीक है।
وہ اس لیے سپریم کورٹ گئے تھے چونکہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک شرط رکھی گئی تھی کینیڈین کمپنی سے کہ جی آپ پہلے اپنے معاملات سپریم کورٹ سے دیکھ لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں جس طرح ہمیں روکا گیا تھا افتخار چودھری صاحب نے تو اسی طرح ہمیں پھر سے روک لیں سپریم کورٹ. تو یہ ایک کنڈیشن تھی میرا خیال ہے جو جی اس کا مطلب جو نجی کمپنی ہے وہ اب ہمیں ڈکٹیٹ کرے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے قانون میں ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی سیٹسفیکشن کے لیے ہمیں کچھ اقدامات لینے پڑیں گے، چاہے وہ ہماری آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. آپ اس کو ذرا بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں، یہ ہماری ریاست کیا بن گئی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری ریاست کیا جی پلیز اسپیل دس آؤٹ، جب آپ کہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی ہے تو کون سی شک ایسی ہے جو وہاں کے وسائل جو صوبوں کے وسائل اس کو پروٹیکشن آئین اجازت ہی نہیں دیتا کہ صوبوں کے وسائل جو ہے وہ صوبے وفاق کو ہینڈ اوور کر دیں. یہ اجازت نہیں ہے. جو وسائل ہیں صوبوں کے وہ صوبوں کا اختیار ہے. دستخط جو ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ کرے گا جس کمپنی کے ساتھ، اور جو شیئرنگ کا فارمولا ہے وہ بھی بلوچستان گورنمنٹ طے کرے گا کہ کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے. یہ مجھے میرا اپنا تجربہ ہے، جو پہلے بھی اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. اسلام آباد ساری چیزیں طے کر لیتے ہیں، پھر بلوچستان سے جو مائننگ سیکرٹری ہے ان کو بلاتے ہیں وہاں. اس وقت ان کو پتہ نہیں ہوتا کیوں بلایا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو سائن کر دو. ایک اگریمنٹ تھا جہاں یہ اس کو سائن کرنے کے لیے بلایا تھا، انہوں نے کہا سر لا ڈپارٹمنٹ سے ویٹ کرانا ضروری ہے، قانونی ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے کہا آپ سائن کر دیں، ہم بعد میں ویٹ کرا لیں گے لا ڈپارٹمنٹ سے. اچھا، یہ اس طرح اسلام آباد بلوچستان کو ٹریٹ کرتا رہا ہے. تو اب تو بلوچستان حکومت، وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ اس معاہدے کے حق میں نظر آ رہے ہیں. تو اب اختر مینگل صاحب، JUIFA، ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا قانونی آپشنز ہیں سوائے اس کے کہ وہ صرف احتجاج ہی کریں؟ اگر بلوچستان کی حکومت کی طرف سے مثبت سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو یہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ بلوچستان میں بیلنس آف پاور کیسا ہے. کیسر صاحب، آپ نے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی بھی بات سن لی ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قطر سے لون آنا ہے، UAE سے لون آنا ہے اور سعودی عربیہ سے لون آنا ہے، یہ IMF کی قسط سے منسلک ہے، اور اگر IMF کی قسط نہیں آتی اور ان کی کنڈیشنز پہ ہم پورے نہیں اترتے تو پھر یہ لون بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا. اور اس وقت حکومت جو ہے، حکومت وقت اور اسحاق ڈار صاحب جو موجودہ وزیر خزانہ ہے، وہ سعودی عربیہ، UAE اور قطر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے لون آئے گا. دیکھیں، ہم بینکرپٹ تو ہو چکے ہیں 3-4 سال پہلے. جب آپ اب قرضہ لیں اور قرضہ کسی کو واپس نہ کر سکے، یہ ڈیفینیشن ہے بینکرپسی کی. ہم پچھلے 3-4 سال سے صرف قرضوں پہ زندہ ہے. جس وقت قرضے بند ہو جائیں گے ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے. تو یہ کہنا کہ ڈیفالٹ کب ہوگا یہ ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہے. ہم کل بھی ہو سکتے ہیں اور 1 سال کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. اس کا انحصار یہ ہے کہ کب تک قرضے آتے رہے ہیں پائپ لائن میں. جس وقت یہ قرضے کی فراہمی بند ہو جائے گی یا سلو ہو جائے گی تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے. کسی ایک لون کو بھی ہم نے کئی ذریعے سے لون لیا ہے. آفیشیل لونز تو ہے، ورلڈ بینک، IMF، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور کچھ بائیلیٹرل لونز ہیں. کمرشل بینک سے بھی لون لیا ہوا ہے. کسی بھی کمرشل بینک کا لون اگر ہم واپس نہیں کر پاتے ہیں وہ ڈیفالٹ ڈیفائن ہوگا. تو لیکن جو افسوس کی بات یہ ہے کہ چاہے وہ ماضی کے فائنانس منسٹر ہو، حال کے ہو، یہ سب اسی پہ زور دے رہے ہیں کہ قرضہ اور کتنا ہم کہاں سے لے سکتے ہیں. جو بنیادی وجہ ہے اس حال پہ پہنچنے کی، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہمیں اپنی غیر ضروری اخراجات کم کرنی ہے، نان ڈیولپمنٹ اور امپورٹس کو کم کرنا ہے، اور بنیادی فیصلے کرنے ہیں، اعلانات کرنے ہیں کہ ہم اب یہ اس طرح ملک نہیں چلائیں گے جیسے پہلے ہے. لیکن اس طرف ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. سارا زور کشکول اکانومیز پہ ہے.
جس کو کشکولو اکانومکس کہتا ہوں میں. نہیں مگر آپ نے کہا کشکول اکانومی پہ ہے, مگر دیکھیں مفتاح صاحب نے کل ایک بات کہی, میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو یو اے ای, سعودی عربیہ اور قطر سے جو پیسے آنے ہیں یہ آئی ایم ایف سے منسلک ہیں, اور اگر آئی ایم ایف ہمیں لون نہیں دیتا اور اگلی قسط نہیں دیتا تو سعودی عربیہ, چائنا, قطر, یو اے ای یہ نہیں دیں گے. یہ درست ہے؟ جی یہ کنڈیشن پہلے بھی لگی تھی اور ابھی بھی ہوگی, لیکن یہ بات تو یہ ہے نا کہ لون پہلے کون دے گا یہ تو ٹیکنیکل ایشو ہے. بات یہ ہے کہ ہم ہر ذرائع سے قرضہ لینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے ریکارڈنگ کے حوالے سے کر رہے تھے کہ ایک نجی کمپنی اب ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیسے چلے گی اور آئین کی کتنی پابندی ہوگی یا نہیں ہوگی. یہاں بھی یہی ہے کہ اب ہمیں دوڑایا جا رہا ہے فرام ڈور ٹو ڈور. سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے یو اے ای سے بات کر لیں, یو اے ای والے کہتے ہیں چائنا سے بات کر لیں, چائنا والے کہتے ہیں آئی ایم ایف سے بات کر لیں. جسٹ لک ایٹ ویئر وی ہیو ریچڈ. نو ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. مگر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں. تو اس بات پہ کتنی سچائی ہے کہ جی ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں آپ کسی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے پوچھیں, انڈیپینڈنٹ اکنامسٹ سے پوچھیں کہ جی کیا ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں کہ نہیں. ٹیکنیکلی ڈیفالٹ تو ان کے دور میں ہی کر چکے تھے. یہ سارے پارٹیز جو ہیں صرف بیان بازی کرتے ہیں. ان کے پاس کسی کے پاس اب تک کوئی ٹھوس انہوں نے پروگرام نہیں پیش کیا کہ ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالیں گے. دیکھیں ڈالر اگر نہیں ہے تو اسٹیٹ بینک کیا کر رہی ہے؟ اسٹیٹ بینک ایل سیز نہیں کھول رہی ہے امپورٹس کے لیے. کارخانے بند ہو رہے ہیں, لوگ مزدور لے آف ہو رہے ہیں کارخانے بند ہونے کی وجہ سے. کارخانے جب بند ہو رہے ہیں تو ہمارے ایکسپورٹس بھی افیکٹ ہو رہا ہے. تو بنیادی حل تو یہی ہے ہمارا معیشت سے نکلنے کا کہ امپورٹ کم کریں اور ایکسپورٹس بڑھائیں. لیکن جو سولوشن اس وقت اسٹیٹ بینک انٹروڈیوس کر رہی ہے ڈالر کو بچانے کے لیے وہ یہ کہ کارخانے بند کرو. یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہے یا اس میں پیچھے سازش ہے یا بس ایسے ہی جو سامنے نظر آیا وہ کر دیا جہاں سے جس طرح کا فون آیا. تو شارٹ کٹ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لینا ہوگا اور یو ول ہیو ٹو سوالو دا بیٹر پل. امپورٹس آپ کو کم کرنے ہی ہوں گے اور جو نان کمبیٹنٹ بجٹ ہے جس کا ہمیشہ آپ ذکر کرتے ہیں ملٹری کا, اس کو بھی کم کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ کیسر بنگالی صاحب, آپ نے ہمارے سے بات کی اور آپ نے ایک بہت اہم بات کی. آپ ایک انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ جہاں تک ریکوڈک کا معاملہ ہے اور جو یہ نیا معاہدہ سامنے آیا ہے جس کے اوپر جے یو آئی اے اور بی این پی مینگل سراپا احتجاج ہیں تو وہ درست ان کی ناراضگی ہے چونکہ بلوچستان کا اختیار ہے اس کی ریسورسز کے اوپر اور اس کے اندر وفاق کا جو ہے ان کا کوئی حق نہیں کسی بھی صوبے کی ریسورسز کے اوپر. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حال ہی میں تحریک طالبان پاکستان نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سر اٹھایا ہے. حکومت ابھی بھی اس کشمکش میں ہے کہ ان ہونے والے حملوں کا کیا جواب دیا جائے, جبکہ تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی کا معاہدہ بھی ختم کر دیا اور اپنے جنگجوؤں کو بھی حکم دیا ہے کہ پورے پاکستان میں حملے کیے جائیں. کچھ دن پہلے لکی مروت جہاں ایک پولیس موبائل وین پر حملے کے نتیجے میں 6 اہلکار جان کی بازی ہار گئے تھے, وہاں کے مقامی لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود ہی دہشت گردوں سے لڑیں گے اور اس حوالے سے امن جرگہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. یاد رہے کہ لکی مروت خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہوا. ناظرین ماضی میں بھی امن لشکر تشکیل دیے گئے, ان کو حکومت نے اسلحہ بھی فراہم کیا, کئی لشکروں کو اسلحے سے لیس کر دیا گیا اور کچھ کو کم دیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ان علاقوں میں خون ریزی ہوئی. طالبان کی دہشت اور قابلیت کے سامنے امن لشکر کمزور سے پڑ گئے. 2011 میں ہم خیبر پختونخوا کے علاقے اڈزئی گئے. یہ وہ علاقہ ہے جو اس وقت طالبان کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر تھا. یہاں لوگوں نے خوشی خوشی لشکر نہیں بنائے بلکہ یہ ان کی مجبوری تھی.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہیں سابق گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر لیڈر ہیں. افغان طالبان بیٹھے ہوئے ہیں کابل کے اندر, تو ابھی ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہے, تو آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی یہاں پہ بھیجے جا رہے ہیں وہ انڈیا کی بیڈنگ کر رہے ہیں یا کسی سپر پاور کی بیڈنگ کر رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی. وہ دیکھیں ابھی جو بھی طالبان وغیرہ آپ کے یہاں آپریٹ کر رہے ہیں ان کو کمپلیٹ سپورٹ فرام انڈین گورنمنٹ ہے, اس میں کوئی شک شبہ والی بات ہے ہی نہیں. تو پھر افغان طالبان ان سے ہیلپ لے رہے ہیں نا, وہ ان کو پناہ گاہیں فراہم کر رہے ہیں افغانستان میں. افغان گورنمنٹ جو ہے اس وقت ایک ایسے پوزیشن میں ہے کہ اٹ از اے نیو گورنمنٹ نیچرلی, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو افغانستان میں وہ ایک ایسا سسٹم قائم کریں جو کہ افغانستان کو پروٹیکشن مل سکے, اور افغانستان کے خلاف جو پروگرامز ہیں اور اس کو کمزور کرنے اور ختم کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ اوائڈ کرنے کے لیے کام ضرور ہو رہا ہے. لیکن اس میں انشاءاللہ ہندوستان جو بھی سمجھتا ہے کہ وہ کر رہا ہے, انہوں نے بہت تیاری سے یہ چیز کی ہے. تو آپ کی رائے اب یہی ہوگی کہ امن لشکر کے ذریعے ہی صفایا کیا جائے طالبان کا, تحریک طالبان پاکستان کا خیبر پختونخوا کے اندر, اور دوسرا یہ کہ امن مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات کی طرف معاملات کو جانا چاہیے, حالانکہ طالبان نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا؟ جی بالکل. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم امن قائم کرنے کے لیے جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں اس پہ مزید پیش رفت بھی ہو, اور ان سے میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بات چیت کے راستے بھی ہم نے کھول دیے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, اگر چاہیں تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں, اور یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کو یہ آپ طالبان کے لیے بلیو کرایا جائے کہ یہ ان کے لیے بھی خطرناک ہے اور الٹیمیٹلی ان کی بھی تباہی ہے. تو اس لیے وہ اس سے گریز کریں, اور جو بھی بات چیت سے جو راستہ نکلتا ہے, ہر ایک جتنے بھی آج کل مسائل ہیں اس میں جب سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ مسئلے حل ہوتے ہیں بات چیت سے, اور بات چیت کے لیے اگر یہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر سر امن لشکروں کی بھی بات چیت کرا دیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, حکومت ہی کیوں کر رہی ہے, چونکہ امن لشکر کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہی اسلحہ دینا چاہیے, ان کے ذریعے ہی جنگ لڑنی چاہیے. وہ تو بیچارے وہاں کے رہنے والے ہیں, ان کے لیے تو اور بھی مشکل ہے. دیکھیں ان کو ہم نے جو اسلحہ وغیرہ دینے کی بات ہو رہی ہے نا, وہ تو یہ کرنا کہ وی ہیو ٹو میک دیم اسٹرانگ. تو اب کیا وفاقی حکومت ان کو اسلحہ دے گی؟ From the position of strength that others will be ready to talk to them. But will the federal government جو وفاقی حکومت ہے وہ اسلحہ فراہم کرے گی امن لشکروں کو؟ Why not? نہیں, آپ کا کوئی پلان ہے, مثبت پلان ہے اس حوالے سے؟ مثبت پلان تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہی پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا فراہم کرنا چاہیے, کتنا کوئی اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ چونکہ آپ سابق گورنر ہیں, آپ کافی ایک اہم پوزیشن کے پر ہیں پی ایم ایل این میں, کہ جی اگر یہ امن لشکر بن رہے ہیں تو ہم نے ان کو اسلحہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, کوئی فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے یا کوئی بات چیت؟ یہ بہت آبویسلی بات ویری کلیئر کہ ہم نے جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ اسلحہ ہم نے اس لیے پرووائڈ کرنا ہے کہ ٹو شو دیٹ دے آر اے اسٹرانگ فورس دیٹ وی آر برنگنگ ان دا فور فرنٹ. تو اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر تو یہ بات آگے چل ہی نہیں سکتی. تو یہ کمپلیکیٹ معاملہ نہیں ہو جائے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہوگی, امن لشکر ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے, تو اسی طرح ہی ہوگا جس طرح دلاور خان بتا رہے تھے کہ وہ طالبان کو پکڑتے تھے اور پولیس والے جب معاہدے ہو جاتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے؟ نہیں, اس میں دیکھیں جی جو بعد دلاور خان کے وقت کی باتیں ہیں اس میں کافی باتیں تھیں اور بڑی چیزیں انوالو تھیں اس میں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ گلوبل فورسز ہمیشہ ہمارے خلاف کام کرتے رہے ہیں اور انڈیا کو یوٹیلائز کیا جاتا تھا, اور اس وقت بھی اور ابھی بھی اس سے زیادہ اب آج کل ہو رہا ہے. تو یہ چیز تو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سابق گورنر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین,
کم از کم امن لشکر ماضی کے اندر جو ہیں وہ تو فیل ہو چکے ہیں. وہ ایک فارمولا تھا جو فیل ہو گیا تھا اور اس کے نتیجے کے اندر ہم نے خون ریزی دیکھی تھی خیبر پختونخوا کے اندر. اب تحریک طالبان نے پھر سے سر اٹھایا ہے, پھر سے حملے ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کہ پورے پاکستان میں حملے کریں گے. اس کا کیا رسپانس ہوگا پاکستان کی حکومت کی طرف سے؟ ابھی تک کوئی واضح مثبت پلان سامنے نہیں آیا. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.